हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमानि वफ़दा व नसूक़ुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा ला यमलिकून शफ़ाअत इल्ला मन इत्तख़ज़ इंदर रहमानि अहदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर इंसान ये चाहे कि मेरे घर के अंदर आपस में प्यार मोहब्बत पैदा हो जाए और आपस में सारे एक ही जहन और सोच के बन जाएं, एक तो इस मकसद के लिए ये आयत करीमा बहुत ही तीरे बहदफ है। दूसरा, अगर आपके घर में मेहमान आते हैं और मेहमान को आप देखकर खुश होकर इस आयत करीमा का अमल इस अंदाज में करते हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा, अल्लाह ताला उन मेहमानों की बरकत से आपके रिस्क में भी इजाफा फरमाएंगे और आपको जन्नत में भी यकजा फरमा देंगे, जमा फरमा देंगे। क्योंकि मेहमान का आना ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है और मेहमान आने पर खुशी का इजहार करना रिज़्क़ को बढ़ाता है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने मेहमान नवाजी का जिक्र किया है और हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और वो तबरानी के अंदर मौजूद है कि 10 तरह से आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक मेहमान की ज़ियाफ़त करना ये अजर है, 2 मेहमानों की ज़ियाफ़त करना ये अजर है, 3 मेहमानों की ज़ियाफ़त करना ये, 10 मेहमानों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी जामे हदीस बेहतरीन बयान फरमाई। मैं पहले दरस में बता चुका हूँ, पूरी अरबी की इबारत भी और उसका तर्जमा भी। अब यहाँ पे जो जन्नत में इंसान जाएगा तो अकेला अकेला नहीं जाएगा, दरवाजे से तो अंदर दाखिल होगा, लेकिन जब अल्लाह के यहाँ मेहमानी पर जाएगा तो उसको फरमाया कि वो गुरोह की शक्ल में होगा, जमाअत की शक्ल में होगा। अल्लाह ताला को तन्हाई पसंद नहीं है कि बंदा तन्हा सफ़र करे। अब ये जो तन्हा सफ़र करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। आपने फरमाया कि तुम 2 बंदे सफ़र करो, जमात हो जाएगी तुम्हारी। नमाज अकेले ना पढ़ो, 2 बंदे हैं तो जमात करा ले, 3 बंदे हैं जमात करा ले। अकेले बंदे को शैतान उचक लेता है और उसका साथी बन जाता है। और वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिज़ लहु शैताना फहुव लहु क़रीन, ये खुद अल्लाह ने कुरान पाक में सूरह ज़ुख़रुफ़ में इरशाद फरमा दिया। तो अब अकेला बंदा जो होता है उसका दोस्त हमेशा शैतान बन जाता है। जब 2 की जमात होती है तो इसी तरह जो है फिर वो जमात पे अल्लाह का यदुल्लाहि अलल जमाअ, अल्लाह का हाथ होता है जमात के ऊपर। यहाँ जब जन्नत में जाएंगे तो 2 किस्म का तबकात का एक आयत और दूसरी आयत में जिक्र है, एक जन्नत में जाने वालों का और एक जहन्नुम में जाने वालों का। अब ये दोनों का जिक्र किया, फिर शफात का भी जिक्र कर दिया कि शफात रसूल किस किस को मिलेगी, कौन कौन शफात कर सकता है अल्लाह के सामने, किसको इख्तियार मिलेगा, क्या हर बंदा हर नबी शफात कर सकता है। अब यहाँ 3 आयतों में मुख्तसर आयतें, लेकिन 3 बड़ी चीज़ों को अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया। पहले फरमाया यौम नहशुरुल मुत्तक़ीन, यौम नहशुरुल मुत्तक़ीन, वो दिन जब हम जमा करेंगे मुत्तकीन को, यूं एक जगह जमा करेंगे। अच्छा, मुत्तकीन भी जमा किए जाएंगे और वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, उनमें से मुजरिमीन को ऐलान किया जाएगा। सूरह यासीन में है कि तुम निकल जाओ। अब ये नहीं कि बंदा कहे मैं नहीं निकलता, मैं छुप जाऊं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो खुद ब खुद चलेंगे, जैसे हिप्नोटाइज बंदा चलता है। तो अब वो वहां से निकलेंगे तो यहाँ अल्लाह ताला उनको जमा करेगा। नहशुरुल मुत्तकीन इलर रहमानि वफ़दा, वो रहमान की तरफ वफ्त की शक्ल में जमा होकर अल्लाह के सामने पेश होंगे। वफ्ता कहते हैं मेहमानी, यानी मेहमान बनकर, यानी मेहमान। वफ्ता जो सवारी पे सवार होता है, जो सवार होकर आता है, उसको वफ्ता के मानी में ये लिया गया कि मानी ये बनता है कि वो सवार होकर आएंगे अल्लाह के पास, यानी अकेला नहीं होगा, सवार होंगे तो पूरा जमात होगी, पूरा ग्रोह होगा। अब ये सवार होकर कैसे आएंगे? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने खुद इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर के अंदर इस आयत की तशरीह करते हुए लिखा कि अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग किस तरह जो है अल्लाह के सामने मेहमान बनकर जाएंगे? तो आपने फरमाया कि जिस तरह ये दुनिया की सवारियों पे बैठते हैं वहाँ उसी तरह की इनको सवारियाँ दी जाएंगी। फिर दूसरी हदीस है
جو مستدرک حاکم کے اندر اس کی تشریح مزید ہوئی، لیکن روایت علی المرتضیٰ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ فرمایا دنیا میں جس سواری کو پسند کرتے تھے وہ سواری ان کی وہاں پر اعلیٰ ترین اس سے بن کر ان کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اس زمانوں میں جو اونٹ پسند کرتا تھا اسے گاڑی کا تو ادراک نہیں اور اس کو گاڑی کی پسند ہی نہیں ہوگی۔ اب وہ پہلے زمانوں میں گھوڑا اعلیٰ نسل کا سواری ہوتی تھی یا خچر ہوتا تھا تو وہ انہیں اعلیٰ نسل کے پیش کیے جائیں گے، اور اگر کوئی آج کے دور میں ہے وہ جو گاڑی پسند کرتا ہے، جو اس کی خواب ہے کہ مجھے یہ گاڑی ملنی چاہیے، لیکن یہاں اعمال صالحہ کرتا رہا لیکن اسے نہیں مل سکی، لیکن وہاں اس کو وہ اعلیٰ ترین سواری پیش کر دی جائے گی۔ اور یہاں تک کہ کوئی بندہ چاہے گا کہ میں اورن تشتری پر، اب یہ اورن تشتری سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہمیں ملتے ہیں، لیکن آج ہوائی جہاز ہمیں پتہ چل گیا کہ ہوائی جہاز وہی ہے جو اورن تشتری کہلاتا تھا۔ تو یہ کسی کو چاہیے جہاز چاہیے اپنا، اسے جہاز مل جائے گا، ہیلی کاپٹر چاہیے وہ مل جائے گا۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس پہ سوار ہوگا اور یہ جنت میں اللہ کا مہمان بن کے داخل ہوگا۔ اب یہ مہمان ہے وفدہ، اب یہ پروٹوکول کے ساتھ جائے گا، وفدہ پروٹوکول ہوتا ہے، اب وہ پروٹوکول سے جائے گا۔ اب فرمایا کیسے؟ وہی ابن کثیر اپنی تفسیر میں حدیث لائے علی المرتضیٰ والی، فرمایا اس طرح کہ جب یہ جائیں گے دروازہ سونے کا، اب پہلے تو ان کی سواریوں کے جو ہینڈل ہوں گے یا جو ان کے رسے ہوں گے، رسیاں ہوں گی وہ زبرجد کی ہوں گی، اور جو زینے ہوں گے جہاں پیر رکھتے ہیں گاڑی پہ سوار ہونے کے لیے اونچی گاڑیوں پہ تو وہ گولڈ کے ہوں گے۔ اب یہ اس میں بیٹھیں گے یا سوار ہوں گے، دروازہ جنت کا ہوگا، پوچھا جائے گا کون ہے، تو دروغہ جنت جو ہے رضوان وہ پوچھے گا تو یہ کہیں گے اللہ کے مہمان ہیں ہم۔ اب یہاں وفدہ کی تشریح نبی علیہ السلام نے کی، یعنی مہمان اللہ کے آئے ہیں۔ آپ کسی بڑے آدمی کے دروازے پہ جاتے ہیں تو جب دروازہ بند ہوتا ہے، گیٹ پہ چوکیدار ہوتا ہے، تو آپ بتاتے ہیں جی بتائیں اندر کہ میں آیا ہوں، فلاں آیا ہوں، ایک دم دروازہ کھل جاتا ہے کہ پروٹوکول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کا دروازہ کھول دیں گے اور یہ اندر داخل ہوں گے اور ان پر پتیاں نچھاور ہو رہی ہوں گی، فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور پھر حوریں غلمان ان کے آگے پیچھے پھریں گے، اور یہ پھر اللہ رب العزت کے سامنے جا کر جمع ہوں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اللہ ان کی میزبانی کرے گا، ان کو کھانے کھلائے گا اور ان کو اکرام کرے گا، اور آخری اعزاز دے گا کہ آج کے بعد جو ہے نہ تمہیں موت آئے گی، نہ تمہیں بڑھاپا آئے گا، نہ تمہیں بیماری آئے گی، اور نہ جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت سے نکالے گا۔ اب یہ مہمانی وفدہ، اس کی تشریح نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمائی۔ اور پھر یہ تو اچھے لوگوں کا ہے جو دین پر چلے، اتباع سنت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی صحیح معنوں میں کی۔ اب ایک وہ ہے جس نے غلامی رسول کو قبول نہیں کیا اور نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کو چھوڑا، سنت کو چھوڑا، یہ طبقہ اس کا بھی ذکر کیا۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور گھسیٹا جائے گا نسوق المجرمین، ان کو لایا نہیں جائے گا چلیں حضرت آپ چلیں جہنم کی طرف۔ یا جب پولیس آتی ہے بڑوں بڑوں کو کیسے ہانکتی ہے، کوئی نہیں دیکھتی یہ کون ہے۔ آج کل بھی چھاپے پڑتے ہیں جب بھی کسی پر، تو اس کی ویلیو کو نہیں دیکھا جاتا یہ کون ہے، بلکہ اوپر سے آرڈر ہے ان کو گھسیٹو، گاڑی میں پھینکو، جیسے چاہے۔ یہاں بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا، بڑوں بڑوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی آیت سمجھ لو، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اللہ کے فرشتے پھر کیا تمہارے ساتھ کریں گے، وہ ایک دم گھسیٹیں گے۔ یہ نہیں کہ چلو جی آپ چلیں جہنم کی طرف۔ وہ دنیا میں کہے میں اتنا مالدار تھا، اتنے بڑے بڑے میرے پاس عہدے تھے، میرے نوکر چاکر تھے، میرے پاس اتنے جہاز تھے، میرے پاس اتنی پراپرٹی تھی، کہا نہیں، ایک دم یوں گھسیٹیں گے اس کو۔ کہاں سے؟ یہاں سے پکڑ کے، ہاتھ یہاں سے ڈالیں گے اور منہ کو پکڑیں گے ایسے، جبڑے کو پورے کو، اور یوں گھسیٹیں گے ان کو۔ اور یہ نسوق المجرمین الی جہنم، جہنم کی طرف، وردا، وردا کہتے ہیں پیاسا۔ جیسے کوئی پیاسا ہوتا ہے نا، وہ اپنے ایک دم پانی کی طرف بھاگتا ہے، پیاسا کسی اور چیز کی طرف نہیں بھاگتا۔ پیاسا افطاری ہوتی ہے، آپ اس کی تشریح اگر دیکھنا چاہیں، روزہ رکھیں گرمی کا اور افطاری کے وقت آپ کا ہاتھ کدھر جائے گا؟ ایک دم پانی کی طرف۔ آپ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں اعلیٰ ترین، لیکن آپ ایک دم پانی کی طرف لپکیں گے۔ یہ وردا ہے، یہ ہے وردا کہ دوزخ کی طرف جائیں گے، گھسیٹے جائیں گے۔ جتنا دوزخ کے قریب ہوں گے نا، تو آپ آگ جل رہی ہو
تو آپ اس کے جتنا قریب ہوں تو آپ کو گرمی زیادہ لگتی ہے، پیاس لگتی ہے نا، تو دوزخ کے جتنا قریب ہوں گے نا اتنی ہی گرمی لگے گی، جب اتنی ہی گرمی لگے گی تو پیاس بھی لگے گی، اس لیے اس کو وردا کہا گیا کہ وہ دوزخ کی طرف پیاسی حالت میں گھسیٹے جائیں گے، ان کی زبان نکل جائے گی، لٹک جائے گی، پانی پانی کریں گے، لیکن ان کی کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ یہاں صرف ایک بار کہیں یا اللہ تو 10 بار اللہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، بول کیا چاہیے، اور وہاں یہ لپکے گی زبان، روئے گا، چیخے گا، لیکن گھسیٹ رہے ہوں گے فرشتے، نہ اس کی بزرگی کو دیکھیں گے کہ اس کا عمر زیادہ ہے، نہ یہ دیکھیں۔ آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں، حضرت عمر فرماتے تھے مجھے افسوس اس پر نہیں ہے جو ہے کافر پیدا ہوا کافر ہی مر گیا، مجھے افسوس اس پر ہے جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، ساری زندگی حضرت بنا رہا، لیکن شرک کر کے کفر کی موت مرا، اور وہ دوزخ میں گھسیٹ کر پھینکا جائے گا۔ اب وہ یہاں پر بڑے بڑے لوگ جو یہاں پر جو ہے بڑے بڑے تمغے سجائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ایوارڈ ہیں ان کے پاس، بڑے بڑے دستاریں ہیں ان کی، لیکن شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے آج بڑے بڑے ایسے حالات ہو رہے ہیں کہ لوگ اسلام سے نکل رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ بخاری شریف کی حدیث، رات کو مسلمان ہوں گے، صبح کافر ہوں گے، صبح کافر ہوں گے، مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، یہ کلمہ ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان کو گھسیٹا جائے گا۔ پھر فرمایا لا یملکون الشفاعہ، کوئی شفاعت نہیں طاقت رکھے گا کہ کوئی آگے بڑھ کے کہ میں شفاعت کرتا ہوں، وہ تو چھوڑیں وہ جگہ، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی میرے پاس ایک خاتون آئی، بوڑھی عورت، کہ میرا بیٹا گیا عمرے پہ اور وہاں جا کر جو ہے پانی پی رہا تھا، کسی عورت سے ٹکرایا تو بس انہوں نے پکڑ لیا، اور اب 9 مہینے سے اس کا پتہ ہی نہیں ہے کدھر ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے جن ایجنٹوں کے ساتھ گیا؟ کہا نہیں، کوئی بھی داد رسی نہیں کر رہا۔ میں نے کہا خالی ٹکرانے پہ وہ حکومت نہیں پکڑتی، یہ تو مجھے پکا پتہ ہے، کوئی بھی حکومت نہیں پکڑتی، اتنے بیوقوف نہیں ہے انٹیلیجنس کسی بھی ملک کی۔ یوں ٹکرانے پہ لازماً اس نے کچھ بہت ہی غیر قانونی چیز لی ہوگی یا دی ہوگی۔ اکثر ہم نے دیکھا ایسے ہی ہوتا ہے، بعد میں مشہور یہ کرتے ہیں کہ ٹکرا گئے تھے تو اس لیے ہمیں پکڑ لیا۔ میں نے 2 کیس ایسے دیکھے، جب اینڈ میں پہنچا تو پتہ چلا کہ انہوں نے وہاں پہ یہ ممنوع منشیات کی چیزیں جیب میں رکھی ہوئی تھیں، آگے دے رہے تھے، تو بس عمرہ بھی کر رہے ہیں اور منشیات کا کام بھی کر رہے ہیں، تو پھر وہ کہاں چھوڑیں گے؟ ایسے میں نے 3-4 لوگوں کو دیکھا، میں نے کی ہلکی سی سفارش کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا بالکل نہیں۔ یہاں جو سفارش کے لیے آتا ہے نا وہ بھی اندر ہو جاتا ہے، یہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا، ایسا ہے یا نہیں؟ ابھی آپ چور کی سفارش کرنے جائیں گے جیل میں، تھانے میں، وہ کہیں گے بیٹھ جاؤ، آپ بھی اس کے ساتھی ہو۔ یہاں کوئی سفارش مجرم کی نہیں کرتا، ڈرتا ہے، اس کی نوعیت دیکھتا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے جرم کی، اور یہاں جو اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ نے دوزخ میں پھینکا ہے، کوئی سفارش کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ یا اللہ نے کہا لا یملکون الشفاعہ، کوئی اختیار نہیں رکھتا شفاعت کا، شفاعت کرنے والا مختار نہیں ہوتا، اور جو مختار ہوتا ہے وہ شفاعت نہیں کرتا، کیونکہ یہ پتہ چلا اختیار کل کس کے پاس ہے آخرت کا؟ اللہ نے اپنے نبیوں کو پھر اختیار دیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار دیا کہ آپ شفاعت کر سکتے ہیں، سارے نبیوں کو بھی اختیار دیا۔ اب یہاں جو اللہ نے وہ اختیار کا ذکر کیا وہ الگ ہے، یہاں کا لا یملکون الشفاعہ، کوئی اختیار نہیں رکھتا، کسی کے پاس خود اختیار نہیں ہے کہ وہ کہ چلو بھائی اس کو فرشتہ رک جاؤ، اس کو دوزخ میں نہ لے کے جاؤ، اسے یہاں جنت میں لے کے جاؤ۔ کوئی مخلوق میں سے کر سکتا ہے ایسے؟ نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتا ہے لا یملکون الشفاعہ الا ہر جگہ ہے، الا کو آپ نے یاد کرنا ہے پاکستان کے لوگوں نے، کیونکہ ہمارے ہاں ہر بندے کو نا او جی یہ علماء سارے غلط، حافظ سارے غلط، نمازی سارے غلط، حاجی سارے غلط، اچھا جو دیکھا نا سارے غلط۔ اللہ کہتا ہے ایسا نہیں، الا ہر جگہ ہے، مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ جب آپ کہتے ہیں لا الہ، کوئی الہ نہیں، تو آگے کیا کہتے ہیں؟ الا، مگر اللہ ہے بس، اور کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ تو یہاں بھی کہا کوئی اختیار نہیں رکھ سکتا۔ کیا اب اختیار نہیں ہے؟ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا؟ کہا نہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا، مگر من اتخذ، جس نے پکڑا عند الرحمن عہدا، اللہ کے پاس وعدہ، جس نے اللہ کے ساتھ عہد، اللہ نے جس کو اختیار دے دیا
وہ کون ہے؟ اس پر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے، مستدرک حاکم کے اندر، کنز العمال کے اندر احادیث ہیں پوری۔ فرمایا احدہ سے مراد پیغمبر کی ہستیاں ہیں، احدہ سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، احدہ سے مراد جو ہے شہداء ہیں، احدہ سے مراد جو ہے علماء ہیں، احدہ سے مراد فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حفاظ قرآن ہیں، احدہ سے مراد ابن عباس کی دوسری حدیث آپ نے فرمایا اس سے مراد ہر وہ بندہ ہے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، جس نے کلمہ شہادت پڑھا ہے۔ اب آپ دیکھیے کلمہ شہادت پڑھا ہے، اللہ نے اس کے ساتھ عہد کیا ہے کہ ہاں آپ شفاعت کریں گے، جو عالم ہیں، جو حفاظ ہیں، جو شہداء ہیں۔ نبی تو بڑی ہستیاں ہیں، صحابہ تو بڑی ہستیاں ہیں، اولیاء تو بڑی ہستیاں ہیں۔ اب یہاں پتہ چل گیا کہ شفاعت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ نے آگے دیا جس کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت، ہم کہتے ہیں نا ہم نبی علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ ہمارا نبی علیہ السلام کی شفاعت پر عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اور ہم شفاعت رسول کو برحق مانتے ہیں۔ جو نبی علیہ السلام کی شفاعت کا انکار کرے وہ قرآن کا منکر بن جاتا ہے۔ یہ لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، رات اور دن ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے، ہو سکتے ہیں؟ ابھی دن ہے یا رات ہے؟ رات ہے نا، تو دن ہو سکتا ہے ابھی؟ تو ایک بندہ کے نبی علیہ السلام شافع محشر ہیں، شفاعت کریں گے، یہ عقیدہ رکھے اور ادھر کہے وہ اختیار کل رکھتے ہیں، مختار کل ہیں، تو یہ برابر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اختیار کل تو اللہ کے پاس ہے۔ جو اختیار کل رکھتا ہے وہ سفارش، وہ تو آرڈر دیتا ہے، پھر سفارش کون کرتا ہے؟ جو اختیار، مجھے بتائیں، جو اختیار نہیں رکھتا سفارش وہ کرتا ہے۔ اب جو بڑے کو سفارش کرے، نبی علیہ السلام سے بڑا رتبہ کائنات میں ایک اللہ کا ہے، بس اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ اور اللہ کے بعد اگر کائنات میں کسی کا رتبہ ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت محمد، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ تو اب یہاں یہ ایک جگہ نہیں ہو سکتے، شفاعت کرنے والا مختار کل نہیں ہو سکتا، مختار کل جو ہے وہ شفاعت نہیں کرے گا۔ اللہ شفاعت کرے گا یا حکم دے گا؟ اللہ کس سے شفاعت کرے گا؟ کس سے سفارش کرے گا؟ آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ سفارش ہماری کرے گا؟ اللہ کس سے سفارش کرے؟ لیکن نبی سفارش کریں گے، کیوں کہ نبی کے اوپر رتبہ، بڑا رتبہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور جو سفارش کرتا ہے وہ اختیار کل، بات سمجھے ہیں آپ؟ یہ ہے ہمارا عقیدہ اہل سنت، اور یہی عقیدہ طحاویہ کے اندر موجود ہے، اور یہی ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ مضبوط ہونا چاہیے۔ یہاں ایک بات سمجھ رکھیں، کیونکہ آج اہل سنت اپنے عقائد سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ ہمارے اکثر اہل سنت کو اپنے عقائد کا پتہ ہی نہیں ہے، کتابوں کا بھی نہیں پتہ، قرآن کے ترجمے کا بھی نہیں پتہ، بس وہ نعرہ لگاتے ہیں تو وہ عقیدہ بن جاتا ہے۔ یہ عقیدہ نہیں ہوتا، یہ بات آپ سمجھیں۔ ابھی آپ دیکھیے، آپ یہاں پر ہیں یا نہیں ہیں؟ ہے نا یہاں پر؟ تو آپ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ سعودیہ میں نہیں ہیں۔ اگر آپ سعودیہ میں بھی ہوں، یہاں بھی ہوں، اب یہاں بات سمجھیے گا، حضور علیہ السلام مکے میں تھے یا نہیں تھے؟ کتنے سال؟ 13 سال۔ اور پھر 10 سال کہاں رہے؟ مدینے میں۔ اور آج بھی کہاں ہے؟ مدینے میں۔ حضور مکے میں تھے تو ہجرت کی، مدینہ گئے۔ اب جو مکی صورتیں ہیں، مدنی صورتیں ہیں، فرق ہے یا نہیں ہے؟ کیوں فرق ہے؟ جب مکے میں تھے تو مدینے میں نہیں تھے، جب مدینے میں تھے تو مکے میں نہیں تھے۔ آج مدینے میں ہیں تو یہاں نہیں ہے۔ یہ عقائد مسلمانوں کے ہیں کہ مکے میں بھی مدینے میں بھی تو ہجرت آئی نہیں۔ پھر ہجرت کس لیے کی؟ آپ کیوں کہتے ہیں ہجری سال؟ ہجرت مدینہ کیوں کہتے ہیں؟ پتہ چلا مکے میں تھے تو مدینے میں، جب مدینے چلے گئے تو مکے میں نہیں تھے۔ آج مدینے میں ہیں، روزے میں ہیں، زندہ ہیں، سنتے ہیں روزے پہ سلام پڑھنے والے کا، اور نبی کا روزہ عرش مالا سے افضل ہے۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ چلنی چاہیے۔ یہ جو آیت کریمہ آپ کو بتائی، آپ کے گھر مہمان آ جائیں، آپ مہمانوں سے پہلے اپنے گھر والوں سے کہیں کہ 3 بار اس آیت کو پڑھ لو۔ وہ آیت کیا ہے؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ یہ 85 آیت ہے سورہ مریم کی، 85 آیت نمبر۔ 3 بار پڑھ لو، کھانے پینے پر دم کر لیں، دعا کر لیں بس۔
انشاءاللہ جو بھی کھانا کھائے گا آپس میں گھر والوں کا اور ان کا محبت کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جنت میں بھی جمع فرمائیں گے۔ اور جب بھی آپ کھانے کے لیے بیٹھیں تو ایک بار یہ آیت پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے آپس میں پیار محبت بڑھا دے گا، اور گھر میں محبت بھی بڑھے گی اور آپس میں شیر و شکر بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نفرتوں سے دور کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ گھر کو جنت کی طرح خوشگوار بنا دے گا، جو حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جنت میں داخل ہو کر یہ نعمتیں، یوں خوشیاں، یہ غلمان، یہ ساری، وہ لمبی حدیث ہے۔ تو وہ حدیث اگر آپ دنیا میں چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ایسا ماحول ہو جائے تو اس آیت کریمہ کو وظیفہ جو آدمی 11 دن تک روزانہ 100 بار پڑھے اور دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو اسی طرح جنت والا بنا دیں گے، خوشیاں لے آئیں گے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں اللہ ختم کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔